सूरतुल इनाम आयत नंबर 130। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या माशरल जिन्नि वल इंसि अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। ऐ जिन्न और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से कोई रसूल नहीं आए जो तुम पर मेरी आयात पढ़ते और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते? क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुन्या व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। तो जिन्हों इसके लोग कहेंगे हम अपने आप पर गवाही देते हैं और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि यकीनन वो काफिर थे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब इंसानों से और सारे किस्म के जिन्नात से मुखातिब है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे मुखातिब होकर कहेगा कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? मिनकुम में से होता है तुम ही में से। तुम ही में से मुराद ये है कि ए इंसानों, तुम्हारी तरह का वो भी एक इंसान है जिसे अल्लाह ताला पैगंबर चुन लेता है। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए तो सारे के सारे पैगंबर इंसान ही थे, कोई जिन्नात में से नहीं था, कोई फरिश्तों में से नहीं था। तो ये आयत इस बात की दलील है कि तमाम अंबिया और रसूल इंसानों में से थे। अल्लाह ताला ने यहाँ भी मुखातिब करके कहा क्या वो तुम में से नहीं थे? यानी जब तुम पर दीन इस्लाम पेश किया गया तो तुमने कहा हम अमल नहीं कर सकते, तो क्या अंबिया तुम ही में से नहीं थे जिन्होंने इस पे अमल करके दिखाया कि नहीं दिखाया? जितने भी अंबिया आए, नबियों पर जो अल्लाह ताला ने शरीयत और अहकाम उतारे, हर नबी ने उस शरीयत को अपने ऊपर लागू करके दिखाया। उन्होंने नहीं कहा कि हम इस बात पर, इस आयत पर, इस हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कहते क्या तुम ही में से तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो अल्लाह की आयत पढ़कर तुम्हें सुनाते और तुम्हें क़यामत के दिन के बारे में डराते? तो वो क़यामत के दिन जवाब क्या देंगे? क्यों नहीं आए थे हमारे पास? आज हम अपने नफ्स की गवाही हम खुद ही देंगे। दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया था। आज वो कहेंगे कि हम अपनी गवाही खुद ही देंगे और उस वक्त वो क्या कहेंगे? बेशक हम ही काफिर थे। यानी इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अनस कहते हैं मैं शाम बैठा हुआ था, आप हंसे और हमसे पूछा बताओ मैं क्यों हंसा हूँ? तुम जानते हो कि मैं क्यों हंसा हूँ? हमने अर्ज़ की अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बंदे की अपने रब से होने वाली गुफ्तगू पर मुझे हंसी आई है। इंसान कहेगा मेरे रब, क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? यानी तेरा वादा है कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ, क्यों नहीं। इंसान कहेगा मैं अपने खिलाफ किसी दूसरे की गवाही जायज नहीं समझता सिवाय अपनी जात की गवाही के। तो अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा आज तेरी जात तेरी गवाही के लिए काफी है और करामुन कातिबीन की गवाही उस पर जायद होगी। यानी तेरी गवाही के बाद करामुन कातिबीन जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो इस बात के ऊपर मोहर लगा देंगे कि वाकईतन ये गवाही सच्ची है। चुनाचे इंसान के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसके आज़ा को हुक्म दिया जाएगा कि बोलो। चुनाचा वो इंसान के अमाल की गवाही देंगे और वो अपने आज़ा से मुखातिब होकर कहेगा दूरी और हलाकत हो तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारी खातिर ही झगड़ा कर रहा था। यानी यहाँ से पता चलता है इस हदीस से कि क़यामत के दिन इंसान अपनी मर्जी नहीं कर सकेगा। वो ये सोचेगा कि दुनिया में मैं अपनी मर्जी करके नमाजें छोड़ देता तो कुछ नहीं होता था, मैं दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदगी जीता था, तो आज भी अपने रब से कहेगा कि मैं अपनी गवाही खुद देता हूँ। तो अल्लाह ताला गवाही के लिए उसकी जुबान को खामोश करवा के उसके आज़ा को बोलने का हुक्म दिया जाएगा। वो आज़ा बोलकर उसके खिलाफ गवाही देंगे और जब वो उसके खिलाफ गवाही देंगे तो वो उस दिन अपने आज़ा से ही मुखातिब होकर कहेगा कि हाय अफसोस कि तुमने मुझे ही, यानी मैं तुम्हें ही तो बचा रहा था, लेकिन तुमने अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे दी। तो यहाँ पता चलता है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म चलेगा और अल्लाह इंसान के अमाल की वजह से उसको सजा व जजा अता करेगा। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। ये इसलिए कि बेशक तेरा रब कभी बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं जबकि उसके रहने वाले बेखबर हों।
یعنی اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی قوم کے اوپر کبھی بھی ایسے عذاب نہیں بھیجا کہ وہ بے خبر ہو، اسے نہ پتا ہو دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا کیا ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں پہلے نبیوں کو بھیجتا ہوں، شریعت کو بھیجتا ہوں، پھر اس کے اوپر عمل کر کے نبیوں کو دکھاتا ہوں، اس کے باوجود جب وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہوں۔ تو کسی بھی بے خبر قوم پر اللہ تعالیٰ نے کبھی عذاب نہیں بھیجا۔ یعنی آپ کہیں کہ مجھے تو دین کا پتہ ہی نہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ آج معاشرے میں کس کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، اس کے چھوڑنے پر سب کو سزا ہوگی، پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اس کے باوجود نہیں پڑھ رہے۔ اب یہ بے خبر تو نہیں ہے نا، خبر تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی قوم کی ہلاکت خبر ہونے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے عذاب بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ تو یہ رسولوں کو بھیجنا، شریعت کو بھیجنا اس بات کی حجت کو پورا کر دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ نبی کب آئے، مجھے تو نہیں معلوم تھا کون سی شریعت لے کر آئے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس میں کون سا نبی آیا اور کون سی شریعت لے کر آیا۔ اللہ کی طرف سے یہ حجت قائم ہو گئی، یہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پر کوئی نبی نہیں آیا، کہہ سکتے؟ ہمارے پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس شریعت نہیں تھی جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، تو ہم اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا نبی بھی تھے اور شریعت بھی تھی، پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ تو پھر ہماری بات کیا ہوگی کہ ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات کو نہ مانا۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر جواب دیتے ہیں کہ پھر انسان کہے گا فرشتوں سے جو جہنم کے دروغے ہوں گے وہ پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ کیا تمہیں اس دن کی ملاقات کے بارے میں اللہ کے نبیوں نے آ کر تمہیں نہیں بتایا تھا؟ وہ کہیں گے ضرور بتایا تھا لیکن ہم نے ہی ان کو جھٹلا دیا۔ تو یہ حجت نہیں قائم کر سکتے کہ آئے ہی نہیں تھے، آئے تھے، یہ سارے مانیں گے، دلیلیں بھی آئی تھی، شریعت بھی آئی تھی، سب کچھ آیا تھا، اور وہ ماننے سے انکار کس نے کیا؟ ہم نے، خود نے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص اطاعت کرے یا نافرمانی کرے، دونوں صورتوں میں سزا و جزا اس کو ملے گی۔ یعنی ہر ایک کے عمل کے مطابق، اگر کسی کی نیکیاں کم ہیں اور کسی کی زیادہ ہیں تو درجے بھی کم اور زیادہ ہو جائیں گے۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100، ٹھیک ہے نا؟ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے میں اعمال کے مطابق انسان کو رکھا جائے گا۔ کسی کی ایک نیکی ہے تو اس کو پہلے درجے میں رکھا جائے گا، کسی کی 2 نیکیاں تو دوسرے درجے میں، یعنی اسی طرح بلند کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ درجوں کو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ یہاں تک کہ جنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنتیں بھی بہت سی ہیں لیکن سب سے بہترین جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ اور یہ کس کو ملے گی؟ جس کے عمل سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر ایک کا درجہ جنت کے اندر اس کے اعمال کی بدولت اس کو ملے گا۔ اعمال جتنے زیادہ نیکی والے بہتر ہوں گے اتنا ہی درجات میں بلندی ملتی چلی جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اتنے پیسے ملنے، اتنے ملنے چاہیے، میں بڑی ہو گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکیوں میں بھی جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں اپنے درجات کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو نیکی کر رہی ہوں وہ اللہ جانتا ہے اور جو گناہ کر رہی ہوں وہ اللہ نہیں جانتا۔ ایسا ہے؟ میں جو گناہ کر رہی ہوں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ میرے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب ہی تو ہر طرح بے پرواہ کمال رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جانشین بنا دے جسے چاہے، من ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ،
جس طرح اس نے تم سے اور تمہیں میں سے کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، یعنی تمہیں میں سے اور تم کچھ اور لوگوں کو اولاد میں سے پیدا کر دیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو انسان کو چاہے تو لے جائے اور اس کی جگہ ایک اور قوم لے آئے۔ یعنی اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے گا، ہماری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ پہلے بھی یہی سلسلہ چلتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے تمہارے عمل کی، اس کو ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے گناہوں کے باوجود بھی وہ تم پر کیا کرتا ہے؟ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پینے کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم اتنے نافرمان ہیں، اللہ کے گناہ گار بندے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم پر اپنی رحمتوں کو دینے سے ہاتھ نہیں روکتا۔ تو یہ کون ہے رب؟ کمال رحمت والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں انس سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور سب ایسے ہو جائیں کہ جیسے تم میں سے سب بڑے ہی پرہیزگار ہوں، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سارے مل کے آپ میرے گھر میں میرے معاملات میں کام میرے ہاتھ بٹانا شروع کر دیں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا نا، اگر آپ ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سارے مل کر عبادت بھی کر لو تو اللہ کو تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، اور اگر سارے لوگ تم اللہ کی نافرمانی کر لو تو اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اس حدیث میں مزید فرمایا، تمہارے اگلے پچھلے جنہوں ان سب کے سب بدکار شخص جیسے ہو جائیں تو تب بھی اللہ کی سلطنت میں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہی ہے جو کمال رحمت والا ہے۔ ہم ہے نا، ہمیں کہتے ہیں میں اکیلی کر کر کے کام تھک گئی ہوں، اگر تم ساتھ مل جاتے تو کیا ہوتا؟ فائدہ ہو جاتا۔ اللہ کو ہمارے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم چاہے نیکیاں کریں، چاہے محنتیں کریں، چاہے عبادتیں کریں، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کس کو ہے؟ تب بھی ہمیں ہی فائدہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں اور اس میں ایک رحمت جنوں، آدمیوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں اتاری ہے۔ یعنی آپ پہلے رحمت کے 100 درجے ہیں، اس میں سے ایک درجہ، ایک پوائنٹ، ایک لیول اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اتار دیا۔ جن ہیں، انسان ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب میں 1% رحمت اتاری۔ باقی کتنی فیصد اللہ کے پاس رہ گئی؟ 99% رحمت کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی کی ایک رحمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہو اور رحم کرتے ہو۔ ہمارے دل میں رحم آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ آ جاتا ہے نا، ہائے بھائی بڑی وہ ہے، نہیں رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقوں کو عطا کر دیا، اور اس میں بھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کبھی ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ تو میرے رب کے پاس تو ایک رحمت نہیں ہے، 99% رحمت زیادہ ہے۔ اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں کے قیامت کے دن رحم کرے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت کب اترے گی؟ دنیا میں بھی اتر رہی ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو ڈھانپ لے گا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں چاہوں تو زمین و آسمان سارا کا سارا میرا ہے، اور میں نے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو میں چاہوں تو تمہیں لے کر تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آؤں، تو اللہ کے لیے یہ ایسا مشکل نہیں ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا بڑی نافرمان اولاد ہے، اس سے تو بہتر ہوتی نا یہ چلی جائے اور اس کی جگہ کوئی اچھی فرما بردار اولاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو نافرمان قوم کو نیست و نابود کر دوں اور اس کی جگہ ایک اور قوم لے آؤں جو کہ فرما برداری کرنے والی ہو، تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آنے والی ہے۔ کون سی چیز؟ قیامت۔ قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دن آئے، جس دن آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ چیز یعنی قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں تم یہ خیال نہ کرو کہ کب آئے گی کہ نہیں آئے گی، لازماً آئے گی، اور اس کا تم کیا کرتے ہو؟ وما انتم بمعجزین، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی عاجز سے مراد تردید، ہم میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ہمارے انکار کرنے سے کیا قیامت نہیں آئے گی؟ پھر بھی آئے گی۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور آئے گی، تمہارے انکار سے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آدمی مرنے کے بعد دل سر جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت اتارتے ہوئے کہا کہ جس چیز کا وعدہ اللہ نے قیامت کا کیا ہے وہ ضرور آئے گی، اور اس کی تردید کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اور تم اس دن سے اللہ سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، انی عامل، بے شک میں اپنی جگہ عمل کروں گا۔ یعنی جب نصیحت اثر نہیں کرتی تھی، جب باتیں اثر نہیں کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ سورۃ الکافرون میں بھی تو یہی بات کی نا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، نہ تم میری معبود کی عبادت کرتے ہو، نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں تمہارے معبود کی کروں گا، نہ تم میرے معبود کی کرو گے۔ آخر میں کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہو کہ آپ ان سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ پر عمل کیا جاؤ۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں، جنت ہماری ہی ہے۔ نصارہ کہتے تھے جنت ہماری ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر تم اس شریعت پر ایمان لے آؤ گے تو جنت تمہاری ہے۔ اب تینوں دعوے دار ہے کہ جنت ہماری ہے، تو اب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ بھی اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ ان قریب کیا ہوگا؟ فسوف تعلمون، ان قریب جان لیں گے کہ کون ہم میں سے من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کا آخرت کا گھر جنت کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ یعنی تم کہتے ہو ہماری ہے تو تم بھی اپنی جگہ عمل کرو، میں کہتا ہوں جنت ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو میں اپنی جیسے عمل کروں گا۔ اب دیکھیں گے ان قریب کہ کس کو جنت کا حقدار بنایا جاتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کبھی بھی کامیابی یا فلاح یا ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ یعنی ان قریب ہر بندہ جان لے گا کہ جنت کس کے لیے۔ جیسے آج دنیا میں ہم میں سے کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے سے کہتا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، شاید کہ میں جنت میں جانا۔ ہم یہود و نصارہ کو چھوڑ دیں، آج معاشرے کی عکاسی کرے ساتھ کے ساتھ تو یہی پتہ چلتا ہے، اہل سنت کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ عمل کیا جائے، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون جنتی ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو دیکھنا چاہتا ہے جنت کس کے لیے، قرآن پڑھ کر دیکھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جنت کس کے لیے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پر ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ اللہ پر ایمان تب بھی ہوگا نا جب نبی پر ایمان ہوگا، جب قرآن پر ایمان ہوگا۔ جب قرآن پر ایمان ہے تو پھر وعملوا الصالحات کون سے ہوں گے؟ قرآن والے ہی ہوں گے، تو انشاءاللہ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنووں میں سے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جنگ بدر کون سی جنگ تھی؟ پہلی جنگ تھی، اور اس میں فتح کس کو ہوئی تھی؟ مسلمانوں کو۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک گندے کنویں میں ڈالنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور جب اس میں ڈال دی گئی تو پھر اس کنویں کی منڈیر پر آپ کھڑے ہوئے، یعنی اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کو ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنے لگے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹا فلاں، کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ یعنی مرنے کے فوراً بعد انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا میں جہنمی ہوں، پتہ چل جائے گا نا۔ تو اب یہ مر چکے ہیں تو مرنے کے بعد انہیں پتہ چل گیا ہوگا نا کہ یہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اب یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب انہیں پتہ چل گیا مرنے کے بعد کہ اصل جنت انہی کے لیے تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ پس بے شک ہم میں سے ہمارے رب نے جو ہمیں وعدہ کیا تھا ہم نے اس سے سچا پا لیا، کیا تم میں سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس سے سچا پایا؟ اللہ نے مسلمانوں سے جنگ بدر سے پہلے کیا وعدہ کیا تھا؟ ان قریب تمہیں میں
मुशरिकीन मक्का पर, मुशरिकीन कुफार पर गालिब करूंगा। अब इन्होंने वादा पूरा कर लिया। अब अल्लाह के नबी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा वादा पूरा हो गया? कौन सा वादा? सजा देने का। तो जो कोई अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाएगा उसको सजा दी जाएगी, उसको जहन्नुम ठिकाना बना दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप तुम्हारा जहन्नुम ठिकाना बन गया, तुमने अल्लाह के वादे को सच्चा पा लिया? यानी ये उनसे मुखातिब होकर उनको अल्लाह के नबी बात कर रहे हैं। वजअलू, अब यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि मुर्दे सुनते हैं। ये फौरी मुर्दा जो था, यानी जंग के फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर बात की थी। तो कुछ टाइम तक अल्लाह तबारक व तआला चाहता है उनको सुनाना है, लेकिन जब कब्र में दफन कर दिया जाए उसके बाद हम नहीं कह सकते कि मुर्दा सुनता है। मुर्दा कब तक सुनता है? मैंने पहले भी आपको वजाहत की थी कि हदीस में आता है कि जब इंसान उससे दफन करके घर वापस की तरफ लौटते हैं तो वो अपने अजीजों कारब के वापस जाने की आवाज को भी सुनता है, उसके बाद नहीं सुनता। ये आखिरी सुनाई थी जो उसको सुनाई दी गई। तो इससे ये नहीं कह सकते कि मुर्दा हर टाइम सुनेगा, नहीं। फिर उसके बाद उसका ताल्लुक, हमें तो ये भी नहीं पता उसके बाद उसका जिस्म भी बाकी रहा है कि नहीं। उसको कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, वो जिंदा है, उसको मट्टी ने मट्टी में मिला दिया है, वो बुड़ गया है, खत्म हो गया, उसकी हड्डियां हैं नहीं है, हम तो ये भी नहीं कह सकते। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुर्दे सुनते हैं जब मुर्दा ही अपनी असली शक्ल में नहीं रह गया? मुर्दा जब तक अपनी असली शक्ल में है जब तक अल्लाह ताला चाहता है, और जब अल्लाह नहीं चाहता तो उसको अल्लाह ताला खत्म करवा देता है। बचता क्या है बाकी? रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की गुमराही और जहालत का एक और अंदाज पेश किया है कि इनकी गुमराही देखो, इनकी जहालत देखो। ये क्या करते थे? इन्होंने अल्लाह के लिए उन चीज में से जो उसने खेती और चौपाइयों में से पैदा की है एक हिस्सा मुकर्रर किया, बस उन्होंने कहा ये अल्लाह के लिए है, और उनके ख्याल के मुताबिक ये हमारे शरीकों के लिए है। यानी ये अपनी खेतियों में से, अपनी जानवरों में से जब नस्ल बढ़ाते थे और उसमें से नियाज या खैरात निकालते थे तो क्या करते थे? एक हिस्सा अल्लाह के लिए निकालते, एक हिस्सा अपने बुतों के नाम पर निकालते थे। यानी मुशरिकीन शिर्क करते थे जिन्हें बुतों के नाम पर निकाला करते थे। फिर अगर यानी कि हालात और कुदरती आफात के बाइस अगर बुतों और काहिनों का हिस्सा कम हो जाता, यानी जितना हिस्सा निकाला करते थे, बाज का ये होता है ना फसल बहुत ज्यादा हरी भरी हो जाती है और बाज का फसल कम हरी भरी होती है, लेकिन वो अपना मखसूस हिस्सा बुतों के नाम रखा करते थे और मखसूस हिस्सा अल्लाह के नाम। लेकिन जो मखसूस बुतों के नाम था उसे छेड़ते ही नहीं थे, जो अल्लाह के नाम का मखसूस था उसमें से छेड़छाड़ी कर देते थे। करते क्या थे? जब हालात के मुताबिक अगर मामलात सही ना होते, हिस्सा काहिनों का कम पड़ जाता, तो फिर क्या करते? अल्लाह के हिस्से में से निकालकर बुतों के हिस्से में ज्यादा पूरा बराबर कर देते उनका, और कहते अल्लाह तो गनी है, अल्लाह को जरूरत ही नहीं है। अल्लाह को जरूरत नहीं है तो बुतों को किस चीज की जरूरत है? बुते कौन सा खाते हैं? बुत भी तो नहीं खाते पीते। लेकिन उनकी जहलियत थी, यही उनकी गुमराही की पहली बात की जा रही है कि ये अल्लाह का हिस्सा कम पड़ जाता तो बुतों के हिस्सों में से कुछ निकाल कर इसमें से डाल देते, ना डालते थे। लेकिन अगर बुतों का कम पड़ता तो अल्लाह के हिस्से में से निकाल कर बुतों के हिस्से में मिला देते थे। ये इसी तरह जैसे आजकल बास मुसलमान अल्लाह का फर्ज ज़कात और उशर नहीं निकालते, यानी अल्लाह का हक है ना ज़कात भी निकालना और उशर भी। उशर कहते हैं फसलों के ऊपर निकाला जाता है, गंदम, ठीक है, चावल, इसी तरह जितनी भी उशर है उसमें फसलें हैं उसमें से उशर निकाला जाता है। मगर अपने फौज शुदा दाताओं और गरीब नवाजों के नियाज में कभी नागा नहीं आने देते, यानी ज़कात जो हुक्म है वो निकालते नहीं। और उसके बाद ये क्या करते हैं? बुतों को नजरो न्याज जो मानते हैं उनको देने में ये कभी भी नहीं चूकते। यानी जैसे कहते हैं ना कि मैं फलां दरबार पे देऊंगा, 2 देगे देऊंगा, 4 देऊंगा, ज़कात नहीं निकालनी, लेकिन बुतों का खाना, दरबारों का खाना बंद नहीं करना। तो यहाँ अल्लाह ताला ने यही बताया कि ये क्या है? जाहिलियत है, ये इंसान के अंदर अकल की कमी होने की वजह से है। अगर इसमें कमी, यानी और ये अकीदा रखते थे कि अगर इसमें कमी की, यानी बुतों के माल में देने में कमी की, तो जानवरों के थनों में से दूध की बजाय खून निकल आएगा। यानी इनका मजीद अकीदा कितना कमजोर था
کہ اگر ہم نے بتوں کا حصہ پورا نہ نکالا تو بت کے حصے نہ نکالنے کی وجہ سے جانور جو ہمیں دودھ دیتے ہیں یہ دودھ کی بجائے خون نکالنا شروع کر دیں گے۔ نام اس کا اصال ثواب رکھتے ہیں، مگر اصال ثواب تو اللہ کے نام پر صدقہ کرنے میں ہوتا ہے، نہ کہ چڑھاوے چڑھانے پر۔ یعنی اصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نام پر صدقہ نکالنا، لیکن اس کو غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آج کئی ایسے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں اصال ثواب کے لیے ہم کر رہے تھے، مرنے والے کے لیے۔ یعنی خود میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، میں زکوٰۃ نہیں نکال رہی، لیکن میں کیا کر رہی ہوں؟ میرے پاس وہ بزرگ جب زندہ تھا میں اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، اس کو فروٹس نہیں دیتی تھی، اس کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تب اس کے اصال ثواب کے لیے میں کیا کر رہی ہوں؟ درباروں پہ جا کے کھانا دے رہی ہوں۔ اب کیا فائدہ ہوا؟ یہ اصال ثواب تو نہیں ہے نا۔ اللہ سے ثواب کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ سے ثواب کی امید تو یہ کہ ان کو زندہ ہوتے ہوئے ان کا خیال رکھا جائے، نہ کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا، نہ انہیں کچھ لا کر دیا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو بڑا کٹھن گزار کے گئے، اور جب وہ مرنے گئے تو مرنے کے بعد ان کے نام پر کئی چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں اور کئی قسم کے ان کے لیے اصال ثواب کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، عشر نکالنا ہوگا، اور اپنے بزرگوں کا خیال دنیا میں ہی رکھنا ہوگا، مرنے کے بعد ان تک کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، پھر جو ان کے شرکا کے لیے ہے سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، اور جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جس کی ڈیفینیشن میں نے ابھی آپ کو کی ہے کہ اگر اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تو کبھی بھی نہ دیتے اس میں بتوں کے حصے سے نکال کر، اگر بتوں کا کم ہو جاتا تو اس میں سے اللہ کے حصے میں سے نکال کر ان کو دے دیا کرتے تھے۔ ساء ما يحكمون، برا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے بتوں، کاہنوں، درباروں، اصال ثواب کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ طریقے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ برے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام کیا ہے؟ دنیا میں ہی ان کے لیے فائدہ پہنچانا، ان کے لیے اچھائی کا راستہ بنانا، ان کے لیے بہترین سوچنا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی ہر خواہشوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔